दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है? दाढ़ी की शरई हैसियत यह है कि मुसलमान मर्द के लिए दाढ़ी रखना फर्ज है, कम से कम इतनी दाढ़ी जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए। सबूत कुरान में सूरह अन-निसा आयत नंबर 119, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। शैतान ने कहा था कि मैं उभारूंगा तेरी मखलूक को, वो तेरी बनाई हुई तखलीक को बदलेंगे। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, औरत को नहीं दी है, तो ये इसलिए दी है कि इसे रखना है। अगर काटना होता तो जिस तरह बाकी चीजों का हुक्म फरमाया तो फरमा देता। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 5 चीजें फितरत से है। नंबर 1 खतना करवाना, नंबर 2 मूछों को पस्त करना, नंबर 3 नाखून काटना, नंबर 4 बगलों के बाल, और नंबर 5 जेर नाफ बाल जो जवान बच्चों के निकल आते हैं उनको काटना, और वो भी सही मुस्लिम है 40 दिन में एक दफा आपने काटना है। तो जो काटने का हुक्म था वो बता दिया, जो रखने का हुक्म था उसके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस आ गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछे पस करो, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। और दाढ़ी इतनी जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए वो रखना तो फर्ज है, जिसे शायद अफरीदी साहब ने रखी हुई है। और एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये सुन्नत है। नबी इस्लाम ने कभी पूरी जिंदगी दाढ़ी नहीं काटी, आपकी दाढ़ी नेचुरली मुट्ठी थी, और सहाबा कराम भी जिनकी दाढ़ियां मुट्ठी से ज्यादा थी उन्होंने काटी हैं, लेकिन वो मुट्ठी तक काटी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आया सही बुखारी में, मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे हज और उम्रे पे। और अबू दाऊद के अंदर आया कि मुतलकन काटते थे। 2 काम करते थे, इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ते थे, ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। हाँ, ये आधी हदीस अहले हदीस ने ली हुई है। आगे लिखा है कि और मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। वो कहते हैं बुखारी में जो लिखा है ना मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे, वो हज उम्रे पे है ना सरकार। वो बढ़ाई उन्होंने उस वक्त होती थी, क्योंकि अल-मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि जिस साल अब्दुल्ला बिन उमर ने हज करना होता था उस साल रमजान के बाद दाढ़ी काटना छोड़ देते थे, ताकि हज के दिनों तक वो थोड़ी लंबी हो जाए मुट्ठी से। और जब हज आता था ना फिर वो मुट्ठी के बाद वाली काट, मैंने कभी नहीं काटी है ना, समझो कि मैं वो अपनी लाइन से ही कर रहा हूं। मेरे अभी भी बाल मुट्ठी से ज्यादा है कई एक, लेकिन चूंकि मेरी दाढ़ी शुरू से मैंने काटी कभी नहीं है, ना कभी शेव की है, तो ज्यादातर लोगों की दाढ़ी इतनी ही रहती है। बहुत कम लोग हैं वो हार्मोन्स का इशू हो तो वो ज्यादा बढ़ जाती है, अदरवाइज दाढ़ी मर्द की जीनत है। और सरकार अब तो सारे जितने आपके हीरो हैं उन्होंने दाढ़ियां रखी हुई है छोटी छोटी। ये तो एक, और देखे खर्चा कितना बचाती है दाढ़ी आपकी। शेव से जान छूट गई, और चेहरे के जो ये दाने हैं ये ड्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बढ़ के कि ये अल्लाह का हुक्म है सूरह अन-निसा के तहत, बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम का हुक्म। और फिर जो बुखारी मुस्लिम में 5 चीजें फितरत से बताई गई ना, मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है जिसमें 10 चीजें फितरत से है। उसमें मिसवाक करना भी है और उसमें दाढ़ी बढ़ाना भी है। ये मैं गामदी साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं ना, वो कहते हैं जी वो दीन इस्लाम दीन फितरत है, तो फितरत में तो फितरत के अल्फाज है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि दाढ़ी रखना फितरत में। फितरत ही है ना सरकार, औरत की क्यों नहीं दाढ़ी निकली भी? औरत की निकले तो उसके ऊपर काटना जरूरी है, क्योंकि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब है। उसने नहीं मुशाबहत इख्तियार करनी, क्योंकि बुखारी में हदीस है उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। तो जो मर्द इस तरह की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, और उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान में लानत फरमाई है उन औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाए, गुंदवाए, ये जो टैटू निशान बनते हैं। पहले किसी ने बनवा लिया वो माफ है यार, यहां पर भी लोग आके पूछ रहे होते हैं तेजाब डाल दें, खुदा का ना रहे तेजाब डाल दें, ठीक है हो गया खत्म, अब जो है वो इसी तरह माफी मांग ली काफी है। अच्छा, दूसरा जो दांतों में गैप बनवाती है खूबसूरत दिखने के लिए, नेचुरल नहीं है गैप तो वो गैप बनवाती है। ब्रेसेस लगवाना बिल्कुल जायज है, एक बंदे के दांत टेढ़े उगे हुए हैं तो वो नेचर पे लेके आ रहा है उनको, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो आप ब्रेसेस भी लगवाएं, दांत सीधे करवाएं, वो आपका राइट है। और तीसरा वो औरतें जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं। अब चेहरे के वो बाल उखाड़ना जो दाढ़ी के तौर पर निकल आए या मूछों के तौर पर, वो तो उखाड़ सकते हैं। जो चेहरे पे अल्लाह ने दिए हुए बाल, जैसे ये अबरू है, इन बालों को काट छांट के सीधा करना, ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, एक औरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास आई और ये हदीस उसने बयान की कि आप ये हदीस बयान करते हैं, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कोई ऐसी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई ऐसी औरतों पे जो ये 3 काम करें। तो उन्होंने कहा तूने कुरान में नहीं पढ़ा, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह दे उसे ले लो और जिससे मना फरमा दे उससे रुक जाओ। हालांकि ये आयत स्पेसिफिकली माल गनीमत के बारे में थी, लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इस आयत को जनरलाइज किया कि जो जो हुजूर हुक्म फरमाएंगे ना, वो गोया के अल्लाह ताला के बिहाफ पे अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है।
پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، گویا قرآن میں ہی لعنت ہوئی بھی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں شان نزول لبو جی، شان نزول تو ایسی جی پھر مال غنیمت فٹ کدھر ہوئی؟ آپ وہ کہتے ہیں جی بتوں والی آیت بزرگوں پہ لگاتے ہیں، بزرگ جو بتوں والے کام پان گئے تو آیتاں تو لگن گیا، صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ آیت مال غنیمت پہ نازل ہوئی اور لگا کس کے اوپر دی؟ عورتوں کے بال اکھاڑنے پر، ٹیٹو بنوانے کے اوپر۔ تو کیا کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تعریف کی؟ نہیں، جنرلائز کیا، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کیٹیگری میں سگریٹ نوشی فال کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، سلو پوائزننگ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جنرلائز ہوگا۔ اب جب اس عورت نے سنا نا، آخری حل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے تہاڈی زنانی بھی انجی کر دی ہے، ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہاں یہاں کوئی مفتنی کے بارے میں کوئی بات کر کے بتایا نا، مفتی کا شاگرد کوئی، وہ جو چاچی کے وہاں کھڑے ہوں گے نا چاہنے والے کہ تو ساڑی چاچی کے بارے گل کیتی ہے، چاچو مفتی والے کچھ کہے گا نہیں تو چاچی کے چاہنے والے نا تھوڑا کرام مسلم کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو۔ اندر گئی وہ عورت، واپس نکلی، اب ظاہر ہے کم از کم وہ صحابیہ تابعیہ تو ہوگی نا وہ عورت، واپس جب نکلی تو شرمندہ اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں، سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے، ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی۔ اس زمانے میں یہ کچھ ہی ہونا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، جو کچھ آج میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا دورے کلپ کاٹ کاٹ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ دشمنیاں چلنی جو اس وقت ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے، تو کوئی حضرت معاویہ کا کلپ آپ کو آ رہا تھا ادھورا، کوئی حضرت علی کا ادھورا کلپ آ رہا ہے، یہ سارا تماشا بازی ہونی تھی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کیوں کر دیا ہے؟ میں نے پھر اس میں بات کی تھی کہ یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جائے۔ یہ جو ویڈیو کا فتنہ ہے نا، اس کے بعد تو دنیا قتل گاہ اور ماج گاہ بن جاتی۔ آپ ذرا سمجھیں کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں اور رسول اللہ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو اور اسے کاٹ کے کوئی اس کی میمز بنائے تو دنیا کا امن رہ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی دنیا کی گلی اور محلہ بچنا تھا جہاں قتل و غارت نہ ہو؟ ابھی تو ہم بات سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، جب فزیکلی حضور کی تصویر کے ساتھ اس طرح کوئی کرتا تو یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر مبعوث ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا، ختم نبوت فرما دی۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے، باقی حکمتیں تو اللہ کو پتہ ہے، ایک حکمت تو میرے سامنے آئی ہے۔ تو ابن مسعود نے پھر آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ہو، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہو سکتا ہے، یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں نظر آئیں گے اور جلوس اینڈ ہو رہا ہوگا زور کی اذان کے وقت، گھر چلے جائیں گے لنگر لے کے، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا۔ محرم کے جلوسوں میں اہل بیت کے لیے آہو بکا کرتے نظر آئیں گے، اور جلوسوں کے دوران جب وہ ظہرین پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر جلوس کے اندر 1000 بندہ ہے نا تو بمشکل 100-125 بندہ نماز پڑھتا ہے، باقی سارے سائڈ پہ ایسے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھے مسلمانوں سے کپڑے پلیت ہوتے تھے، دیکھیں نا آپ لوگوں سے پوچھ رہے کپڑے پاک نہیں، ایسے کوئی آپ کو کہہ رہے کہ تو بڑا پلید آدمی ہے یار، ہر ٹائم ہی نہ پاک رہنا ہے، پلیدہ۔ یہ پرانا مجھے نہیں پتا آج کل کیا بہانے چاہ رہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بہانے یہ چلتے تھے میرے کپڑے پاک نہیں۔ ایک مسلمان ہو جسے اس کے نبی نے استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہو، پاکی کا طریقہ بتایا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب وہ ناپاکی کی زندگی گزاروں؟ تو نبی علیہ السلام نے داڑھی کا حکم فرمایا، آپ کی داڑھی نیچرل مٹھی سے بڑی نہیں ہے۔ ایک ہی حدیث ہے داڑھی سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی کے بارے میں، وہ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کے اینڈ پہ جا کے ایک تابعی خواب میں حضور کو دیکھتا ہے اور ابن عباس کو بتاتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حلیہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن مجھے حلیہ بیان کرو کیونکہ حضور کی شکل ہوگی تو پھر وہ کنفرم ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے بیان کرے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان کی شکل میں آدم علیہ السلام آ گئے، فضل الرحمان کی شکل میں فلاں آ گیا، یہاں تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا۔ اچھا، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، اس میں داڑھی کا ذکر کیا کہ گھنی داڑھی تھی، گول چہرے پر پھیلی ہوئی، اور
نہر تک پھیلی ہوئی. نہر کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کے جوڑ پہ یہ جو ہلکا سا اندر گڑا سا بنا ہوتا ہے اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بھی یہاں سے نہر کیا جاتا ہے نا, یعنی یہ ایک مٹھی بنتی ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے اسی حالت میں ہی آپ کی داڑھی مبارک دیکھی ہے. اب اہل حدیث نے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا جی سینہ بھرتی تھی. سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے عربی میں, لیکن ہٹ درمی دیکھ لیں. البتہ ایک اہل حدیث عالم کو میں کریڈٹ دوں گا, عبدالستار حماد, جو ان کے شیخ الحدیث ہیں پاکستان لیول کے, سینئر ہیں, میرے خیال ہے 80+ ہو چکے ہوں گے اب تو. انہوں نے ایک کتاب لکھی دارالاسلام نے شائع کی, آئینہ جمال نبوت. اس میں انہوں نے اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا, لیکن وہ درمیان کا کیا ترجمہ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. سینہ بھرتی نہیں, یعنی سینہ پھر بھی تو نہیں انہوں نے, تاکہ اہل حدیث نہ میرے مگر پہچان. حالانکہ سینے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں, قرائن ہی نہیں, نہر کا لفظ ہے. نہر کا لفظ قرآن میں ہے, فصلی لربک وانحر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ گلے اور اس کے سینے کے جوڑ سے. یہاں سینے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. خیر ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, وہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں کہتے کہ لمبی داڑھی رکھنا گناہ ہے, لیکن لمبی داڑھی کو چھپانے کے لیے گھیرا لگانا تو سرکار آپ سنن نسائی میں حدیث پڑھ لیں, مشکات میں بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے نا, اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اندر انہوں نے نا گول کر کے نا فولڈ کی, اس کے لمبی ہے تو کاٹ لیں, یا اتنی لمبی رکھیں جو آپ سنبھال سکیں. اب اتنی لمبی داڑھی ہو, اور جس طرح ہم نے بھی اپنے ایک تھمبنیل پہ وہ 3 داڑیاں لگائی تھی نا, اب مجھے بتائیں یہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہوں گے کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ آپ پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کیسے بیٹھتے ہیں. وہ داڑھی ایسے اٹھاتے ہیں, شولڈر پہ رکھتے ہیں. ہاں اور کیا کریں گے؟ ورنہ تو وہ چاہے انڈین سیٹ یوز کریں چاہے دوسری سیٹ یوز کریں, وہ کیا کریں گے؟ جتنا پانی ان کو استنجے کے لیے چاہیے اس سے دگنا تو داڑھی صاف کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. ڈبل استنجا کر کے غسل فرض ہو جائے گا انہوں نے. اس قسم کی داڑیاں کیا اسلام کو مطلوب ہیں یا صحابہ کرام کی یہ داڑیاں تھیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی لمبی ہوتی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی تھی تو لمبی تھی نا, وہ سرکار داڑھی کھینچی تھی, وہ ایک مٹھ داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے, آپ لے کے آئے کاٹیں, مٹھ بھی تو ہم کھینچ کے دسنے ہیں, لمبی کی تو ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک مٹھی رکھیں, 2 مٹھی بھی, ایون 1.5 مٹھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. اور میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ لگی نہیں, میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اس کے لیے راہ ہموار کروں. لیکن جو آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ کیا کہ جی جو داڑھی کو کینچی لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اہل حدیث کا یہ موقف ہے. اور میں نے تو الحمدللہ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی. انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے, کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے. یہ چیز ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے. اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر 2 موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے. یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14 صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ, اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں. صحابہ سے ثابت, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے, اجماع. اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری, یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں, اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز. اور مزے کی بات 3 صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی بڑھانے کی حدیث روایت کی ہے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا ضروری ہو گیا. اسی وجہ سے شیخ البانی کا یہ موقف تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا حرام ہے, وہ دوسری طرف چل پڑے. اور ان کے پاس کوئی لمبی داڑھی والا آتا تھا نا, تو وہ شاگردوں کہتے تھے پھڑو انہوں کٹواندے سن, کہتے ہیں ہوں میرے مجلس بہ. ان کی تصویریں موجود ہیں, مشکل سے میرے سے بھی چھوٹی داڑھی ہے ان کی. اور محدث اعظم سعودیہ. تو داڑھی متواش نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دیکھ کے کوئی گھن پیدا ہو, خوبصورتی اس میں نظر آئے.
مصباح الحق نے داڑھی رکھی ہے یار, کتنی خوبصورت لگتی ہے, موٹی داڑھی ہے, کالی بھی کریں, سنت ہے صحابہ کرام کی. جنہیں لمبی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کے ساتھ گئے تھے, کوئی زنانی پوچھ نہ لے گا, سو رہی نال, کیونکہ داڑھی تو پہلے سفید ہو جاتی ہے نا. اب کم لوگ, یا میری عمر اس وقت آلموسٹ 46 میں داخل ہو چکی ہے, 45 ہو چکی ہے ماشاءاللہ, تو آپ دیکھ لیں بہت کم بال سفید ہیں. لیکن کئی لوگوں کے 40 کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور 50 تک مکمل ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی نے کالی کرنی ضرور کرے. میں نے تو باقاعدہ دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کالے رنگ سے رنگی ہوئی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. تو سر اور داڑھی وسمے کی بوٹی سے رنگی ہوئی تھی. وسمہ عرب میں وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ظاہر اس زمانے میں آپ کو یہ سنتھیٹک تو کلرز نہیں ملتے تھے. حسن ابن علی سے بھی ثابت ہے, برا بن عازب سے بھی ثابت ہے, اور کئی صحابہ سے ثابت ہے داڑھی کالی کرنا. اور وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح ان کی داڑیاں وہ رنگیں گے. اس کے بارے میں محدثین نے موقف باقاعدہ بیان کیا ہے. ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں, 597 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے کہا یہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے, نہ کہ یہ کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حرام ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے کہ وہ حلق کروائیں گے, بال سر کے منڈوائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی سر منڈوا دے تو وہ خارجی ہو گیا, ورنہ تو ابو داؤد میں مولا علی کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے سنا کہ جس کا غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا, جو جنبی والا فرض غسل ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, 3 دفعہ انہوں نے فرمایا, اور میں نے سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی اپنے سر پہ بال لمبے نہیں ہونے دیتے تھے, منڈوا دیتے تھے. اور مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج سے نفرت کرتے ہیں. تو کیا ہم یعنی وہ خارجیوں والی حدیث فٹ کریں؟ اور بریلویوں نے کیا, انہوں نے بقاعدہ پورے شعر و شاعری کی, ستھن چھوٹی گردن موٹی, گردن اجتوا سر تے اس طرح چک بسترا کروا ٹینڈ تے جا رہا ہے ونڈ. یہ انہوں نے پوری شاعری بنائی ہوئی تھی. ہم خود پڑھتے رہیں گے سارا کچھ کہ جو رائے ونڈ والے جو ہے وہ گنج کرواتے ہیں تو وہ خوارج کی نشانی بن گئی ہے. اس طرح کرنے سے کوئی خارجی ہو جاتا ہے. کالی جس نے داڑھی کرنی ہے کالی کرے, البتہ سفید داڑھی رکھنا بھی ثابت ہے. وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑیاں رنگو, تو یہ جو حدیث ہے یہ حکمن ترغیب دلانے کے لیے, یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے, کیونکہ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان صحابہ کی اپنی داڑیاں بھی سفید تھیں. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی سفید رکھنا بھی جائز ہے, افضل ہے کہ رنگی جائے. خود مولا علی نے نہیں داڑھی رنگی. المستدرک الحاکم میں موجود ہے نا, امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو ممبر پہ کوفے پہ دیکھا, میں اپنے باپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا, تو میں نے دیکھا ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. یعنی سر کے بال سے مراد یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پگڑی اٹھائی ہے ادھر سے, وہ سائڈ سے تھوڑے بہت نظر آ کے بال, ظاہر بڑے تو نہیں رکھے ہوئے تھے, اور داڑھی سفید تھی. مولا علی نے اپنی داڑھی کبھی بھی رنگی نہیں ہے, تو سفید داڑھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور رنگ بھی سکتے ہیں, لیکن بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. وہ مسلم میں حدیث ہے جب حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, ابو قحافہ 80+ ان کی ایج تھی, نبی الاسلام نے ان کی سفید داڑھی دیکھی تو بلا کے فرمایا کہ اسے کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے. ظاہر 80-90 سال کے بابے کو تو نہیں کہا جائے گا کہ تم جہاد ہی جانا ہے رنگ. یہاں پہ جہاد کے نام کے اوپر بھی ساروں نے داڑیاں رنگی, اور جہاد تو کوئی نہیں کیا, 3-3 4-4 بیویاں کر لیں, جہاد ہوتے ہی رہ گیا. تو وہ آپ داڑھی بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. اب حسین ابن علی کی عمر اس وقت 58 ایئرز تھی ہجری اعتبار سے, لیونر ایئرز کے اعتبار سے, سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارے چل رہے ہیں 56 ایئرز تھی. ٹھیک ہے, آپ 56 ایئرز کی ایج تک جس نے داڑھی رنگنی ہے, اور وہ لوگ جن کی وقت سے پہلے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان پہ تو واجب ہے کہ رنگے. اب ایک 30 سال کا بچہ ہے, اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے کوئی بیماری کی وجہ سے, کوئی ہارمونز کی چینج کی وجہ سے, تو داڑھی کو رنگے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی لوگ بھی رنگے. اس کی وجہ سے کوئی داڑھی سے پیچھے نہ رہ کے یار میں اب داڑھی کیا لگے گا, میں داڑھی جب سفید داڑھی ہوگی تو لوگ کیا بات کریں گے. کئی لوگوں نے اس وجہ سے داڑیاں رکھ لی, میں نے کئی لوگوں کو رکھوائی, یار رنگو داڑھی رکھو, اور یقین کریں اتنی خوبصورت لگتی ہیں داڑیاں. بڈھے تو جوان ہو گئے, بغیر داڑھی بڈھے نظر آتے ہیں, داڑھی جوان نظر آئے رنگ کے. اور جو نہیں رنگنا چاہتا اس کی مرضی ہے.
میں نے اپنے بارے میں اناؤنسمنٹ کیا کہ میں نہیں رنگنے کا ارادہ رکھتا. اس میں ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں ایک کاہل اور سست بن رہا ہوں اس حوالے سے کہ میں کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا, پازیٹیو ان ایکٹیویٹیز میں لگاتا ہوں جو ضرورت کی ہیں. دوسرا, مولا علی کی داڑھی سفید تھی اور لوگ کہتے ہیں جی حسین ابن علی کی کالی تھی تو آپ بھی کالی رکھیں. تو میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں اور حاکم میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. پھر وہ اچھا میری داڑھی کے پیچھے سارے پیج ہے, کہتے ہیں نہیں وہ نبی اسلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ 63 سال کی عمر لیونر ایئرز کے مطابق اور ہمارے سولر ایئرز کے مطابق 61 سال کی عمر میں بھی حضور کی داڑھی کالی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی وفات کے وقت بھی میں آپ کی داڑھی اور سر دونوں کے ملا کے بال سفید گنتا نا تو 20 سے زیادہ نہیں تھے. 20 بال صرف سر اور داڑھی کے, اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے جو سفید تھے. وہ جب حضور نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے, سامنے کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. 61 سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے اور 63 سال لیونر ایئرز کے اعتبار سے. یہ حضور کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی نیچرل ایسی تھی جس طرح کہ میں کہتا ہوں حضور کی نیچرل مٹھی تھی, اس وجہ سے صحابہ کرام مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. جب یہ بات میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی, مجھے آج بھی یاد ہے فون, وہ کہتے ہیں اوہ علی بھائی آپ نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اتنے متبع سنت تھے, جہاں حضور نے سواری بٹھائی وہ بٹھاتے تھے, جہاں نبی علیہ السلام یعنی رک کے نماز پڑھتے تھے سفر حج میں, وہ اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ رکتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں الفاظ ہیں جس جگہ حضور نے پیشاب کیا عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں وہاں رک کے پیشاب بھی کرتے تھے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. تو اتنا جو متبع سنت ہو وہ داڑھی کیوں کر کاٹے گا, وہ مسئلہ آج میرا حل ہو گیا. میں نے کہا وہ اس وجہ سے کاٹتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی, نہر تک تھی, میں بھی اپنی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھنے دوں گا, اس وجہ سے وہ کاٹتے تھے. تو بہرحال رنگنا جائز ہے, بلکہ میں کہوں گا افضل ہے. اگر کسی نے رنگنا ہے ضرور رنگے, نبی السلام کی حدیث ہے, آپ نے اس کو یعنی پریفر فرمایا. لیکن یہ نہ ہو کہ پھر اسی چکروں میں پڑے رہے آپ لوگ. یہ بھی ذرا دیکھنا یہ ایک مشکل کام ہے. وہ طارق جمیل صاحب جتنے ریسورسز تو ساروں کے پاس نہیں ہے, میں نے تو زندگی میں کبھی ان کا ایک بال بھی سفید ہوتے نہیں دیکھا. یعنی 70 ایئرز کے ہو چکے ہیں تو بال تو ان کے سارے سفید ہیں, وہ کالے کرتے ہیں, لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ کہ کبھی کوئی گیپ آتا ہی نہیں ہے. باقی جتنے لوگ آپ دیکھیں رنگنے والے ہیں نا, کہیں نہ کہیں بیچاروں کے وہ بال تھوڑے تھوڑے سفید نظر آ جاتے ہیں. طارق جمیل صاحب کا میں نے نہیں کبھی کوئی دیکھا. میرا خیال ہے جس طرح لوگ روزانہ شیو کر کے نکلتے ہیں نا, وہ طارق جمیل صاحب روزانہ کالی کر کے نکلتے ہیں. اتنے ریسورسز تو پھر ظاہر ہے جس کے پاس ہو وہ کر سکتا ہے, یا اس کے پاس خادم ہو جو وہ داڑھی کالی کروا دے اس کی ساتھ ہو کے, ظاہر ہے خود ہی تو نہیں کرتے ہوں گے وہ, تو وہ اتنا کوئی اہتمام کر سکتا ہے ضرور کرے. وہ دیکھیں طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ 70 ایئرز کی ایج میں بھی ہینڈسم ان کی آؤٹ لک ہے, وہ داڑھی کالی ہونے کی وجہ سے. ویسے سفید داڑھی کی آؤٹ لک بھی بہت خوبصورت ہے. یہ باپا جانی کو آپ دیکھیں, الیاس قادری صاحب کو, وہ بھی 72 ایئرز کے ہو چکے ہیں, 1950 کی پیدائش ہیں. انہوں نے پہلے وہ سرخ کی داڑھی, کیونکہ ان کے نزدیک تو کالی نہیں نہ ہو سکتی, وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں, اعلیٰ حضرت سے سوال ہو رہا ہے احکام شریعت میں کہ یہ جو وسمے کی بوٹی ہے اس سے داڑھی کو رنگ سکتے ہیں؟ وہ وسمے کی بوٹی کا تو رنگ نکلتا تھا کالا, اور وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے سے رنگے ہوئے تھے. اب اس کا علمی جواب تو کوئی نہیں تھا, انہوں نے جواب دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے, اے جواب ہے. یعنی پھر وہ اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے. اب یہ کسی اور کی ہوتی تو بیل کرنے دیکھو گستاخ ہو گیا, وسمہ دی بوٹی کا مذاق اڑایا جڑے حسین لاندے سن علیہ السلام, گستاخ حسین. تو جو بریلویوں کی ڈاکٹرین ہے اس میں واقعی یہ گستاخی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, وسمہ ہو یا تسمہ, نعوذ باللہ. تو اب اس کی الیاس قادری صاحب تو اپنی داڑھی وہ مہندی کے ساتھ ہی رنگتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی شروع ہو گئے, انہوں نے خود بھی پھر اشارتاً بھی بات کی کہ یہ تو لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے. وہ ریڈ کے چکر میں کرتے 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 وہ ڈارک براؤن اور ڈارک براؤن سے بلیک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, اور بلیک تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ اے بھائی میری وجہ نہ لوگ رنگ رہے ہیں, لہٰذا میں کام ختم ہی کر دیا, میں بھی کنڈا ہی کاٹ دیا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا غلط طرف لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کی ہوتی ہے کالی اور کہتے ہیں جی ڈارک براؤن کی ہوئی ہے. غور سے دیکھیں, وہ جتنے مرضی آپ غور سے دیکھیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو پھر قادری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو ابتدا کرتا ہوں, اور انہوں نے اپنی داڑھی سفید کی, یعنی وہ رنگنا بند کر دیا. آپ دیکھا دیکھی ان کے کافی سارے لوگوں نے, کچھ نے رکھی بھی ہوئی ہے, لیکن یقین کریں کہ جب سے سفید ہوئی ہے نا, نورانیت بھی چہرے پہ بڑھ گئی ہے, خوبصورتی بھی زیادہ ہو گئی ہے. آپ ان کی وہ ریڈ داڑھی والی تصویریں دیکھیں اور وائٹ والی, تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وائٹ داڑھی کی بھی ایک اپنی
شان ہے. لیکن وہ شان نہیں ہے کہ وہ جو اکثر لوگ وہ کہتے ہیں, وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جس کی داڑھی سفید یا اس کے بال ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفید داڑھی والوں کی بخشش ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا کانٹیکسٹ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جس شخص کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حیا فرماتا ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے اسلام ہی میں وہ جوان ہوا, اسلام کو پریکٹس کرتا رہا یہاں تک کہ اس میں بڑھاپا آ گیا. یہ مطلب تھا اس کا. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والے کام چک کے رکھن جنہوں نے سفید ہوئی نے. وہ سفید داڑھی سے یہ نہیں ہے کہ سفید والا جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخش دے گا. یہ مطلب ہی نہیں تھا. یہ مطلب تھا کہ اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ جوانی سے لے کے اپنے بڑھاپے تک اسلام میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی. یہ الفاظ ہیں. تو انہوں ہر شاہی غلط دسی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ خود نہیں پڑھتے. خود پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بات کیا ہوتی ہے اور یہ بگاڑ کے اسے کیا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے داڑیاں رنگنی ہے, رنگیں, کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے, دیکھنے میں عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے. اور بڑی داڑھی رکھے, وہ بھی خوبصورتی ہے, وہ تو ضروری نبی علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے پوری کرنی ہے تو ادھر پوری کرے. لیکن اگر کوئی بالکل گیا گزرا ہے تو کم از کم فطرت کی مخالفت نہ کرے, چہرے پہ اتنی داڑھی رکھے کہ مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. اچھا, بعض لوگ عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مونچھیں رکھ لیتے ہیں, عورتوں کی تو مونچھیں نہیں ہوتی تو مخالفت تو ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنے حصے میں آپ مرد ہیں, نیچے سے پھر زنانی ہو. ظاہر ہے جو اس قسم کی باتیں کرے گا اسے تو پھر یہی کچھ کہا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا جی. قرآن میں واضح حکم, قرآن تو جوامع کلمات ہے, اور کیا واضح حکم ہوگا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور پھر بخاری مسلم کی حدیث بھی موجود ہوں, واضح ہی ہے نا, کتنا واضح ہو. یہ زیادہ تر مسئلہ غامدی صاحب نے خراب کیا, اور انہوں نے حالانکہ انہوں نے خود ایک مضمون لکھا تھا 80s میں, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اسلام کے شعار میں سے ہے داڑھی رکھنا, اور تمام نبیوں کی داڑیاں, یہ تو اب بھی وہ مانتے ہیں. میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے. جیسس کرائسٹ پہ جتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں پوری داڑھی دکھائی ہوئی ہے. شیعہ حضرات داڑھی یہ چھوٹی رکھتے ہیں, لیکن ایران سے جتنی فلمیں بن کے آ رہی ہیں نا ساری پوری داڑھی ہے. خود امام خمینی کی مٹھی داڑھی ہے. ابھی جو اس وقت مرجے ہیں خامنائی صاحب, مفتی اعظم ایران, پوری مٹھی داڑھی ہے. اور عراق کے جو ان کے مرجے ہیں سستانی صاحب, وہ تو دیکھنے میں اہل حدیث لگتے ہیں, مٹھی سے بھی بڑی داڑھی ہے ان کا. تو وہ جبہ بھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. وہ جب پوپ ملنے گیا تھا, آپ ذرا وہ تصویریں دیکھیں, آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ اہل حدیث ہے یا شیعہ کے مرجے ہیں, جو یعنی ان کے نزدیک تو امام حنیفہ کے ایکویلنٹ, کیونکہ شیعہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں. تو وہ ان کی داڑھی یعنی خود وہ سارے ان کے بڑوں نے, لیکن یہاں انہوں نے سنیوں کے گیس اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے چھوٹی داڑھی رکھنا. لیکن یہاں بھی بڑی داڑیاں ہیں. جواد نقوی صاحب کی بڑی ہے داڑھی, امین شہیدی صاحب کی بڑی ہے. تو بہرحال اگر کسی نے بڑی نہیں رکھ سکتا, اسے کوئی مسئلہ ہے گھر کی طرف سے, کوئی اور ایشو ہے, تو کم از کم اتنی داڑھی رکھے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. اور اب تو ساروں نے رکھی نہیں ہے, یہ تو آلموسٹ فیشن ہی بن چکا ہوا ہے. تو اب جو چیز فیشن میں آ چکی ہے تو بعض اوقات پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے نا لوگوں کو, یار وہ فیشن کی وجہ سے رکھیں گے, پتہ نہیں ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ ثواب نو چھاڑ دو سرکار, اصل چیز ہے گناہ سے بچیں. ثواب تو سیکنڈری چیز ہے. حرام سے بچ رہے آپ نے. مرد کے لیے داڑھی مڈانا حرام 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 ہے, سیدھی سی بات ہے, اور اس کے اوپر اتفاق ہے. ہاں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو, لیکن داڑھی مطلقاً رکھنا یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے. وہ آپ, میں نے آپ کو دلائل رکھ دی ہیں. کسی کو اگر کوئی اس کا رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ کرے, چاہے وہ کوئی غامدی صاحب کی پارٹی ہو یا الیاس قادری صاحب کی پارٹی ہو, کہ جی وہ تو کہتے ہیں جی 1 انچ بھی کم ہوگی مٹھی سے تو فاسق ملعن ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. یا اللہ حضرت نے فتویٰ لکھا ہے, داڑیاں ناپتے رہتے ہیں. جھوٹ بولے کوئی مسئلہ نہیں یار, جھوٹ بولنا داڑھی منانے سے بڑا حرام ہے. اس پہ وعید آئی ہے قرآن میں, لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کرنا, سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا, ممبر پہ بیٹھ کے وہ دین بیان کرنا جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ہے, وہ ملعون نہیں ہے اگر اس نے داڑھی اور پگڑی بڑی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے بالکل الٹ چلنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلمان کا دیکھتے ہیں شکلاں نو, بوتھیاں نو, کڈا نورانی چہرہ ہے. سرکار انہاں نو ذرا 1 مہینہ مزدوری کراؤ نا, ساری نورانیت باہر آ جائے گی. اور جو اے سی والے کمروں سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والی مسجدوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں, آپ
اپنے لوگوں کو دیکھ لیں, یہ ماحول کا اتنا فرق ہے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ یورپ میں سیٹ ہوئے ہیں نا, آپ دیکھیں جب وہ آتے ہیں آپ کو ملنے, دونوں بھائی ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہوتا ہے. یہ تو کالے گئے, تو چٹے ہو کے آگے نے. اور جو آپ اب انڈیا بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو پکے رنگ ہیں, اس طرف آپ جانا شروع کریں تو فیر رنگ ہے. وہ تو ماحول کی وجہ سے. اس کا نورانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ سفید حبشی تھے, کالے حبشی تھے, ہونٹ موٹے ہی تھے, ناک موٹا ہی تھا. ہم ان سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا ان کی شکل کی وجہ سے؟ شکل تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے, شاید پسند بھی نہ آئے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے دی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام.